अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम नाजरीन से हम यही कहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम जो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है और जो है जिस तरह से जो इवेंट आता है उस लिहाज से ये प्रोग्राम के टॉपिक को चुना जाता है। और आज हम जो टॉपिक चुने हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़कात का, जो अक्सर हम रमज़ान में हम लोग निकालते हैं। और उस टॉपिक पर अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ साथ जिस तरह से स्क्रीन पर जो है नंबर आए हैं जो इस प्रोग्राम के सपोर्ट करने के लिए, ज़ेल के ज़रिए आप अपने सपोर्ट भेजिए ज़रूर। और इस ताकि ये प्रोग्राम को जारी रखने के लिए आपकी सपोर्ट ज़रूरी होती है, मॉरल सपोर्ट भी और फाइनेंशियल सपोर्ट भी। उसके लिए ज़ेल एक ऐसी मनी ट्रांसफ़र सर्विस है जिसके ज़रिए बहुत इजी, कोई आपको टाइम दरकार नहीं होता है, नो टाइम। अब ज़ेल का ऐप डाउनलोड करने के बाद रेफरेंस नंबर मांगेगा और रेफरेंस नंबर मेरा ही सेल नंबर है 8322987860। इसके ज़रिए जो भी अल्लाह ताला आपको अता किए हैं इस प्रोग्राम को भेजिए। बल्कि ज़कात भी हम कलेक्ट करके पाकिस्तान और इंडिया के गरीब मिस्कीन लोगों को, एक ज़िम्मेदार लोगों तक भेजते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस अगर ज़कात भी निकालना है, इस प्रोग्राम के लिए ज़कात नहीं दी जा सकती लेकिन सदका ज़रूर दे सकते हैं। और इस नीयत से दे सकते हैं कि आप अल्लाह के मैसेज को पहुंचाने के लिए आप सपोर्टर बन रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका इसका अजर दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। आइए जनाब मुफ्ती सलीम साहब को हम दोबारा मदू करते हैं सेकंड सेगमेंट में। हम समझने की कोशिश करते हैं ज़कात का जो एक निज़ाम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना अच्छा निज़ाम दिया है। क्या किन पर ज़कात जो है फ़र्ज़ होती है, कि कौन ज़कात के हकदार बनते हैं कि ज़कात निकाला जाए? जी जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह तबारक व तआला जो है माशाअल्लाह सब चीज़ें रहनुमाई की हैं और ज़कात के सिलसिले में बाकायदा अल्लाह ताला ने जो है साफ कह दिया कि जो लोग गरीब हैं, मिस्कीन हैं और इसी तरह से यतीम हैं और इसी तरह से कोई जो है मालदार तो हैं लेकिन वो माल पूरा कर्जों की वजह से फंस चुका है और कर्ज की अदायगी में उनको परेशानी है, तो कर्जदारों को भी मदद करना। और इसी तरह से कोई मुसाफिर है लेकिन वो अपने गांव में, अपने इलाके में वो माशाल्लाह बड़ा रईस है लेकिन यहाँ किसी आजमाइश में फंसा हुआ है, उसकी मदद करना। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने बाकायदा जो लोग ज़कात वगैरह उसूल करने में अपना वक्त सर्फ करते हैं, खिदमत करते हैं, उसूल करते हैं, उनको मुकर्रर किया गया कि भी आप ज़कात उसूल करके आओ लोगों से, तो उन लोगों को तो ये सब चीज़ें जो है ज़कात दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए मस्जिद को बनाने में, मस्जिद के कंस्ट्रक्शन में ज़कात नहीं देनी चाहिए। आजकल अक्सर लोग ज़कात के पैसे उठा के मस्जिद को बनाने में देते हैं और मस्जिदें बड़ी बड़ी उसमें बना रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन ज़कात के पैसों में मस्जिद बनाना गुनाह है। जी जी, क्योंकि वो किसी दूसरे का हक है और मस्जिदें जो है बनाकर अल्लाह ताला माफ़ फरमाया, उसके अलग मसले हैं कि मस्जिद का जैसा आबाद करने का हक है, मस्जिद को जैसे जो है आबाद करना चाहिए, उसके करने के वजह आपस में झगड़ा करते रहते हैं। अल्लाह उसको माफ़ करे। और ये सब उसी की नौसत है कि ज़कात का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है और ज़कात वहाँ लगाया गया है, तो मस्जिद में जो खैर आना चाहिए था वो खैर वजूद में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं सबसे, जो भी सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं, दूसरों तक पहुंचाइए कि मस्जिदों को बनाने में, बिल्डिंगों को बनाने में ज़कात खर्च नहीं करना चाहिए। जी मुफ्ती तो साहब, आपको अगर सवाल, क्वेश्चन हो तो जो भी पूछ सकते हैं। जी जी, सवाल आपसे ये है कि जिसके पास कितनी वसअत हो, कितने, जिस तरह से कहा जाता है ना 52.5 तोले चांदी जो कि 595 ग्राम बनता है, या 7.5 तोले सोना जो कि 85 ग्राम्स बनता है, तो ये कैसा कैलकुलेट करें जे कि किसी के पास ये है या इसके
مناسب سے رقم ہے یا کوئی ایسٹ ہے، کوئی اور چیز پراپرٹی ہے، تو کس طرح سے وہ کیلکولیٹ کر کے کس کے اوپر وہ زکوٰۃ وہ دینے کے قابل ہوتا ہے، اس کے اوپر فرض ہوتی ہے؟ دیکھیے پہلے تو جو کرنسی ہوتی تھی چاندی اور سونا ہی ہوتی تھی، تو اسی کو سامنے رکھ کے قرآن نے بتا دیا. لیکن اب جیسے ہمارے ہاں وہ تو رواج نہیں ہے، سونا چاندی تو ہماری کرنسی ہے نہیں. اب سونا اور چاندی ہے تو وہ زیور میں ہے، عورتیں پہننے کے لیے یوز کرتی ہیں، تو اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے. لیکن اس کے باوجود اب جس کے پاس اس کے مقدار پیسے ہوں، 52 تولے کے چاندی کے مقدار پیسے ہوں، اور اللہ نے کی دے 7.5 تولے کے مقدار جو ہے پیسے ہوں، تو وہ سال بھر اگر ہوں تو باقی کے پیسے میں سال بھر کا لگنا بھی ضروری نہیں ہے. پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ دے. اور جو بھی پیسے ہیں، اب جیسے مثال کے طور پر آج میرے پر زکوٰۃ فرض ہوئی، تو زکوٰۃ جب میرے پر آج فرض ہوئی تو اب یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں میرے پاس جو بھی مال ہے وہ 1 سال لگا کہ نہیں. اس میں یہ دیکھوں گا کہ میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں. صاحب نصاب بننے کے لیے 7.5 تولے جو سونا اور 52 تولے چاندی، اس کی مقدار میں اگر پیسے سال بھر کے رہے اور 1-2 دن پہلے میرے پاس کچھ اور پیسے آ گئے تو سب ملا کے پوروں کی زکوٰۃ دوں گا میں. تو اس طرح سے زکوٰۃ دینی چاہیے. اور زکوٰۃ ہم پہلے دے سکتے ہیں، بعد میں نہیں دے سکتے. اب جیسے زکوٰۃ میری آج فرض ہے، میں ویٹ کر رہا ہوں رمضان میں دوں گا، یہ عقل مندی نہیں ہے. ابھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ میری آج فرض ہے لیکن میں پہلے دے دے رہا ہوں، رمضان میں ہی دے دیا میں نے، یا پہلے ہی دے دیا، دیتا آ رہا ہوں، تو وہ صحیح ہے. لیکن جیسے اب نماز کا ٹائم ہو گیا ظہر کا، اب میں ویٹ کر رہا ہوں کہ بھائی ظہر کا ٹائم ہوا ہے تو میں آرام سے پڑھوں گا. پھر عصر کا ٹائم آ گیا تو اب ظہر کی نماز خطرے میں پڑ گئی نا، تو اسی لیے ظہر کا ٹائم آ گیا تو اب جو ہے اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، بعد میں یہ کر لوں گا. کیونکہ وقت ایک لمیٹڈ ہوتا ہے زکوٰۃ کا بھی اور نمازوں کا بھی، جیسے ہوتا ہے لمیٹڈ ٹائم، تو اس کے اندر ہمیں دینا ہی دینا ہے. اگر ہمیں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈیلے نہیں کریں گے کہ ہم بعد میں دیں گے، رمضان میں دیں گے، یا اس وقت دیں گے، اس وقت دیں گے، جب بھی فرض ہو. لیکن اب جیسے رمضان میں جو لوگ دیتے ہیں زکوٰۃ، وہ اچھا ہے، رمضان میں دیں. اب جیسے کسی کی زکوٰۃ رمضان میں فرض نہیں ہوتی ہے، وہ فرض ہوتی ہے بعد میں، پھر بھی وہ رمضان سے پہلے ہی دے دے رہے ہیں، تو رمضان میں دے دے رہے ہیں، زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے بھی دے دے رہے ہیں، تو وہ بھی اچھا ہے. تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب، جس طرح سے میرے علم میں ہے 4 چیزوں کو ہم اکٹھا کر کے اس کو ایڈیشنل کر سکتے ہیں. جس طرح سے سونا ہے، گولڈ ہے، چاندی ہے، سلور ہے اور کیش ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مال تجارت، جو بزنس مین ہے، اس کی انوینٹری بھی یہ ساری چیز دیکھی جاتی ہے. اور یہ 4 چیزیں اکٹھا کر کے اس کے بعد پھر جو قرض دینا ہے اس کو مینیج کر کے پھر جو ہے جو نیٹ ایسٹ بنتی ہے، اگر 1 سال تک اس کی ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہوتی ہے تو اس کے اوپر کیلکولیٹ کر کے 2.5% زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اسی طرح سے ہے یا آپ تھوڑا سا اس میں اور ڈیٹیل بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے زکوٰۃ میں لوگوں نے یہی سمجھا سونا چاندی ہو تو زکوٰۃ دیں گے، ڈائمنڈ پہ بھی زکوٰۃ دینا ہے. اور اسی طرح سے جو بھی جو ہے ایسی چیزیں جو سونا چاندی کے طرح مہنگی اور قیمتی ہیں اور زیور وغیرہ بنتے ہیں اس سے، تو ان سب کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. صرف یہ سوچ کے بیٹھیں کہ بھئی ڈائمنڈ کے ہو تو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن میں نہیں کہا ہے، یا جو ہے ہم دوسرے بھی جو ہے وہ موتی ہے جس کو پیرل کچھ کہتے ہیں، وہ ہو تو زکوٰۃ نہیں، ایسا نہیں ہے. جو بھی سونا چاندی کے ساتھ یہ سب چیزیں نایاب اور قیمتی مانی جاتی ہیں اور زیورات میں اس کی جو ہے زیورات بنتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں، تو وہ سب کی زکوٰۃ ہے. اور دوسری بات جیسے ابھی بھائی نے بتایا، مقصود صاحب نے صحیح ہے کہ کیش جو ہے اس کا اور سونا چاندی جو بھی ہے اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نیکی دے سونا چاندی اور کیش کے علاوہ جو بھی آپ کا بزنس ایسٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے زکوٰۃ دی جاتی. دیکھیں جو پراپرٹی ہم
ایک گھر لیتے ہیں تو ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ پراپرٹی اگر ہمارے پاس ہے تو کیا اس کو بھی ایڈ کرنا پڑے گا اس میں؟ اگر زمینات ہو یا آپ کے جو ہے ایکسٹرا پراپرٹی ہو جو ہمیں رینٹ آتا ہے، تو اس کو بھی ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے مفتی صاحب؟ جی، جس کی جائیداد ہو، جیسے دو گھر ہیں، ایک گھر کرائے میں ہے اور دوسرا گھر ایکسٹرا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، تو جس میں رہتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں، جو کرائے میں رہتے ہیں اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اسی طرح سے جو ہے زمینیں ہیں، اور زمینوں میں جو کوئی ہمیں فائدہ ہو رہا تو پھر اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، اور زمین ایسی پڑی ہے خالی، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، اس کی ہے۔ ویلیو جب بیچیں گے تو تب دیں گے زکوٰۃ اس کی، اس تو سے جو، کیونکہ اب زمین پڑی ہے، پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے اب جیسے میں نے لی زمین $2 لاکھ کی یا $1 لاکھ کی، لیکن وہ پیسے میرے ہاتھ میں نہیں، زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب جب اس زمین کو میں یوز کروں گا، اس سے مجھے منافع ملے گا تب زکوٰۃ، جی ورنہ جی وہ پیسے وہیں پھنسے ہیں تو اب میرے ہاتھ میں ہے بھی نہیں۔ اب میں $1 لاکھ کی زکوٰۃ دینا یہ آسان بھی نہیں، تو جو اسی لیے اسلام میں بڑی آسانی دی ہے۔ جو بڑا غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کی کہ زمین جو ہے لی ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ دو، اور جو ہے بزنس میں جو انوینٹری ہے اس کی بھی زکوٰۃ دو۔ صحیح بات ہے، زکوٰۃ دو، لیکن جہاں پیسے پھنسے ہوئے ہیں تو اب 1-1 لاکھ $2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کے پیسے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اب ان کی زکوٰۃ نکالنا ہو تو ایکسٹرا ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ منافع جو آئے گا تو وہ پوری زکوٰۃ نکالیں گے۔ جی، تو اس میں پلس اینڈ مائنس کیلکولیشن کی ضرورت ہے نا ایک، تو میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کسی کے اوپر زکوٰۃ ہے تو کوئی عالم جو قریب ہے، جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کے لیے جا کر اب بیٹھ کر بخوبی جو ہے کیلکولیشن کر کے ان کو بتائیں، تو مفتی صاحب جس طرح سے وہ آپ دیکھیں گے اس لحاظ سے کیلکولیٹ کر کے جو ہے آپ کو نیٹ بتائیں گے کہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کا بہت ہی باریکی مسئلہ ہوتا ہے، تو اپنے امام سے یا جو بھی اپنے خاص جس سے ہمارا علمی تعلق ہے، روحانی تعلق ہے، اور وہ باقاعدہ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں اور متقی ہیں، صحیح رہنمائی کرتے ہیں، تو ان سے رابطہ کر کے یہ چیزیں کلیئرفیکیشن کر لینی چاہیے، اور اسی کو سامنے رکھ کے اب جیسے ایک بار کر لیا ہم نے، اور ہم اس کو جو ہے اسی حساب سے چل رہا ہے، اور اس میں جو کچھ آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کو ایڈ کرتے جائیں، اور بیچ میں کوئی کوشچن ہو تو پوچھتے جائیں، لیکن اس کو یاد رکھیے گا زیادہ زکوٰۃ دے دیے کوئی بات نہیں، کم نہیں ہونی چاہیے کچھ۔ اب جیسے میری زکوٰۃ پڑتی ہے جو ہے $100، اور میں دے دیا $200 تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن $100 پڑتی ہے اور مجھے جو ہے $90 دے دیا یا $99 دیا، $1 نہیں دیا، وہ بھی گناہ ہے۔ یاد رکھیے گا $1 بھی کم ہونا، ایک پینی بھی کم ہونا گناہ ہے، کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو جائے کوئی بات۔ پروفیسر، کیوں ایسا لگتا ہے کہ جس کے پیسہ ہے وہ بخیل ہو جاتے ہیں اور پوری طرح سے زکوٰۃ نہیں نکالتے؟ تو اس میں کیا وعید آئی ہے، کیا وارننگ آئی ہے جو زکوٰۃ بالکل ہی نہیں نکالتے یا نکالتے ہیں لیکن پراپر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنا نہیں نکالتے؟ کیا وعید آئی ہے، وارننگ آئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اس کو وارننگ دی ہے، وعید آئی ہے؟ جی دیکھیے، جو شخص مال ہوتا ہے، اللہ نے خود قرآن میں بھی کہا، سورۃ توبہ میں بھی اور دوسری جگہ بھی، کہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کو قیامت کے دن اس مال کو جو ہے آگ کی شکل میں بنا کر اس کو پیشانی میں، اس کی پیٹھ میں، سب جگہ دازیں گے کہ دیکھو یہ تمہارا مال جس کو تم جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، اور جو بخیل بن کر اس میں جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، کسی کی مدد نہیں کرتے تھے، لو دیکھو یہ تمہارے اوپر یہ عذاب کی شکل میں آیا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف طریقوں سے کئی عذابات ہیں، اور یہ ڈرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ اکثر لوگ جو ہے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو شیطان گڑگڑاتا ہے کہ یہ مولوی لوگ جو پیسے مانگنے کے لیے ڈرا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم آپ سے صاف کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں زکوٰۃ کے پیسے مت دیجیے، آپ جس کو بھی ضرورت مند ہے، غریب ہیں، رشتہ داروں میں یا خاندان والوں میں جو بھی ہیں، سب کو آپ خود دیں۔ نہیں، اگر آپ کو مشکل ہوتا تو ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جی، کیا ہم لیکن کریں؟ یہ قرآن و حدیث کی باتیں یہ آپ کو کھل کے بتائیں گے۔
جیسے نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا عذاب ہے، اور اسی طرح سے روزے نہیں رکھتے ہیں تو اس کا عذاب ہے، ایسے ہی زکات نہیں دیتے تو اس کا بھی عذاب ہے۔ اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے مال میں برکت چھین لیتے ہیں، اس کے پاس ملین بھی ڈالر ہو اس کو سکون نہیں ملے گا اور پریشان رہے گا، اور الٹا جو ہے اس پہ آزمائشیں آتی رہیں گی، اور کبھی جو ہے وہ چین کی زندگی نہیں گزار پائے گا۔ جی یہ کوئی معمولی بات نہیں، اللہ نے انشاءاللہ خود کہا ہے ان کی جو بھی اللہ کے حکموں کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی جو ہے اس کا مزہ چکائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے حکم پر چلنے والے بنے۔ بریک کا ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔